फ़ाइन फिर अगर तल्लक़हा वो तलाक दे दे उसे, फला तो नहीं तहिल्लु वो हलाल हो सकती लाहू उसके लिए मिन बादु बाद इसके हत्ता यहाँ तक के तंग किया वो निकाह कर ले ज़ौजन शोहर से गैरह उसके अलावा। फ़ाइन फिर अगर तल्लक़हा वो तलाक दे दे उसे फला तो नहीं जुनाहा कोई गुनाह अलैहिमा इन दोनों पर अन के यतराजा वो बाहम रुजू कर लें। इन अगर वन्ना वो दोनों समझें अन के युकीमा वो दोनों कायम रखेंगे हुदूद अल्लाह अल्लाह की हुदूद को वतिल का और ये हुदूदा हुदूद हैं अल्लाह ही अल्लाह की युबय्यिनुहा वो वाजिया करता है इन्हें लिकौमिन उन लोगों के लिए यालमून जो इल्म रखते हैं। फिर अगर उसे तलाक दे दी तो उसके बाद उसके लिए वो हलाल ना होगी यहाँ तक कि वो किसी और खामन से निकाह करे। फिर अगर वो उसे तलाक दे दे तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि आपस में रुजू कर लें अगर उनका गुमान गालिब हो कि वो अल्लाह की हदें कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं उन्हें खोल कर बयान करता है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। तल्लकहा फाइन तल्लकहा फिर अगर तलाक देना इसमें आ जाता है। फिर अगर वो तलाक दे दे यानी थर्ड टाइम, पीछे दो बार की बात करके हैं अब तलाक मर्रता वहां से आगाज हुआ था पिछली आयत का। अब यहाँ पर बात हो गई है कि थर्ड टाइम उसने तलाक दे दी है तो उस औरत को, हाँ क्योंकि औरत को दी है तो इसलिए हाँ की जमीर लग रही है। फला तो नहीं ताहिल्लु वो हलाल हो सकती क्योंकि अब गिरा खुल गई है। जो गिरा निकाह की लगी थी ना अब वो गिरा खुल गई है यानी किसी चीज के हलाल होने का मतलब यह होता है कि उसकी रुकावट दूर हो गई है। और हराम क्या है किसी चीज के गिर्द एक लिमिट कायम जब की जाती है ना तो उस, अब अगर कोई हलाल एक चीज है और उसको उसकी लिमिट को हटा दिया जाए, ठीक है तो ये मतलब एक तरह से है कि जायज करने वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर ये कि ये जिक्र किया गया कि वो नहीं हलाल हो सकती आफ्टर थर्ड टाइम। पीछे बात दो की थी जो रुजू करने वाली बातें थी, अब जो बात है थर्ड टाइम वाली है तो इसलिए नहीं वो हलाल हो सकती लाहू उसके लिए मिम्बादी बाद उसके हत्ता यहाँ तक के तंग किया वो निकाह कर ले। अब यहाँ निकाह का जो दूसरा माना है वो जिस्मानी ताल्लुक के लिए आ रहा है। जौजन गैरा शौहर से इसके अलावा यानी दोनों माना में जी ये आ रही है चीज के हस्बैंड से पहले के सिवा। अब फाइन फिर अगर तल्लक़हा वो तलाक दे दे उसे यानी कि दूसरा शौहर, ठीक है अब पहले ने उसे 3 बार तलाक दे दी है उसके लिए तो वो हलाल नहीं रही। अब जो किसी और शौहर से उसकी शादी हो जाती है फिर अगर वो उसको रिलेशनशिप के बाद तलाक दे देता है तो फिर फला तो नहीं जुनाह अलैहिमा कोई गुनाह उन दोनों पर अन ये कि यतराजा कि वो बाहम रुजू कर ले। पहला शौहर और उसकी जो बीवी जिसको उसने छोड़ा था उसकी बात हो रही है। इन अगर वरना वो दोनों समझें अन की युकीमा हुदूद अल्लाह ही कि वो दोनों कायम रख सकेंगे अल्लाह की हुदूद को। अब उन्होंने ये देखे पीछे बात ये हो रही थी कि अब पहली बात थर्ड टाइम के बाद वो हलाल नहीं रही, उसके बाद वो निकाह कर ले किसी और मर्द से, ठीक है उसके साथ फिर रिलेशनशिप हुआ और उसने उसको फिर छोड़ दिया। अब फर्स्ट हस्बैंड जो था एक्स हस्बैंड वो और ये वाली जो वाइफ है इस तलाक के बाद रुजू कर सकते हैं। लेकिन ये बात वो मद्देनजर रखें दोनों कि वो दोनों अल्लाह की हुदूद को मेंटेन करेंगे। अब आसन तरीके से रहेंगे दोनों। अब गुंजाइश नहीं है, अब ये बात नहीं है कि बस वो गलतियां हो जा रही हैं और जो चीजें हैं स्टिल गलत हो रही नहीं। अब उनको ये पता होना चाहिए कि वो एक दूसरे की इंसल्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे का एक आसान तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे। वतिल का हुदूद हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिकौमिन यअलमून। फिर इसमें क्या बताया गया है कि वो लौट रहे हैं पलट रहे हैं वो दोनों मान करें कि वो दोनों कायम रख सकेंगे अल्लाह की हुदूद को। तो
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قوم کے لیے ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے؟ جو کہ علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب علم وہ رکھ رہے ہیں اور اس علم کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ مرد تیسری بار طلاق دے دے، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ مرد تیسری بار طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، یعنی وہ عورت دوسرے شوہر سے صحیح نکاح کرے اور پھر وہ اس سے ریلیشن شپ بھی قائم کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ یعنی دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے اور عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے، یہ پوائنٹ دونوں ہیں اس کے اندر، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر یعنی پہلے شوہر اور اس کی بیوی پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کیا کریں کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر کے نکاح کر لیں، یعنی باہم رضامندی سے، کیونکہ تراجعا سے دونوں کا رجوع مراد ہے، ٹھیک؟ الف بھی آپ کے سامنے آخر میں آ رہا ہے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی پچھلے رویوں سے، پچھلے بیہیویئر سے شرمندہ ہوں جن کی وجہ سے جدائی ہوئی، اور یہ پختہ عزم کریں کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لا کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، تو ایک دوسرے سے رجوع کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر انہیں یہ ہو کہ گزشتہ رویہ برقرار رہیں گے، پریویس والی سچویشن ہوگی، چینج کوئی نہیں آئے گی، تو پھر ان پر گناہ ہوگا اگر وہ یہ سٹیپ فردر لیتے ہیں۔ اب طلاق کے بعد جو اس یہاں تک جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس میں طلاق کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی، یہ چیز ایکسپلین ہوئی۔ دوسری بار ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جانا کس طرح سے جائز ہے؟ وہ طریقہ ہے اگر وہ اپنی آزاد مرضی سے، گھر والوں کی اجازت سے کہیں اور نکاح کر لیتی ہے، لیکن پھر نباہ نہیں ہوتا، پھر اگر دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، تو اب اگر پہلا شوہر اسے نکاح کرنا چاہے تو اس کی اس صورت میں اجازت ہے، اگر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہنے کا یقین رکھتے ہوں، یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا ان کو یقین ہو، تو طلاق کے بعد دوسری بار اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جانا اس طرح سے جائز ہے، کسی سازشی نکاح سے نہیں۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کہ میں اوور سمارٹ بن رہا ہوں، ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کو یہ مشورہ دیں، ایکس کو، کہ آپ یہ والی پلاننگ کر لیں، اس طرح سے نکاح کریں اور اس کے بعد اس سے ڈاؤٹ لے کے آ جائیں، ٹھیک؟ یہ سازشی پلان نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لمٹس کی بات کیا، لمٹس کراس نہ کرنا، رہو ود ان دا لمٹس، ٹھیک؟ اب اس میں دوسری شرط یہ کہ ریلیشن شپ اس ہسبینڈ سے قائم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر بھی حلال ممکن نہیں ہوا کرتا۔ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی، ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، پھر دوسرے شوہر نے بھی وداؤٹ ریلیشن شپ انہیں طلاق دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے کہ ان سے دوبارہ شادی کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہاں تک کہ وہ دوسرا شوہر، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ دوسرا شوہر اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے چکھا تھا، اینڈ دس از مینشنڈ ان صحیح بخاری۔ اب بات یہ ہے کہ یہ والا عمل ہے کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے سولوشن تو دے دیا، دیکھیں زندگی میں انسان جو ہے، ہسبینڈ وائف جو ہے دونوں رہتے ہیں ساتھ میں، سم ٹائمز یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہسبینڈ اور وائف کے آپس میں معاملات میں اتنی گڑبڑ ہے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے زیادہ انوالو بھی ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں جن کی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتے ہیں، وہ جلال میں آ جاتا ہے شوہر بھی سم ٹائم چھوڑنے پہ، اور سم ٹائم بیوی بھی اتاولی ہو جاتی ہے، وہ خلا کا مطالبہ سپوز کر دیتی ہے۔ اینی ویز وٹ ایور کیسز، بات ہے کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو جہاں کے باہر کے لوگ انوالو ہوں، اور وہ بھی سازشی طریقے سے، اور یہ ایک ریلیشن شپ جو تھا بریک ہو گیا، یا ایون دو بچے ہیں اور ان کو آپس میں بریک اپ کرنے کے بعد یہ خیال آیا کہ بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، مطلب میں آپ کو مختلف سینیریوز بتا رہی ہوں اس کے،
اب جو بھی معاملات ہیں، اور اس وقت وہ تڑپ رہے ہیں ہسبینڈ وائف کہ کاش کہ ہم اکٹھے ہوتے اور یہ بچے جو ہیں اس طرح سے خراب نہ ہو رہے ہوتے، ان کو ایک پراپر فیملی انوائرمنٹ ملتا۔ یا پھر دوسرا کیس یہ کہ باہر والوں نے بہت زیادہ انٹرفیئرنس کی ہے، اور ایک معاملہ آیا، ایک ٹائم آیا کہ ان کے اوپر سچائی کھل گئی ہے کہ باہر والوں نے برگلایا تھا۔ اب ان کو بہت شدت سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ احساس ہو رہا ہے کہ نہیں جی، ہمیں اس طرح سے اس ریلیشن شپ کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈیفینیٹلی ہر انسان کی اوپر جو ہے اس کی ہمت سے بڑھ کے وہ نہیں ڈالا، اتنا ہی ڈالا جتنا وہ برداشت کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ طلاق والا معاملہ رکھا ہے کہ الگ ہو جاتے ہیں، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجبوری کی فارم میں، جب وہ دونوں کا احساس ہے کہ وہ احسن طریقے سے رہیں گے، تو حلالہ کی سچویشن رکھ دی۔ اب حلالہ کرنا اٹ سیلف، جب اگر وہ بتایا نا پیچھے بھی کہ سازشی نکاح نہ ہو حلالہ کے لیے، حلالہ کرنا اور کرانا حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے پر لعنت کی ہے، کروانے والے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں مانگا ہوا بکرا نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا حلالہ کرنے والا، یعنی سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری قوم میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اس پر وہ دونوں نادم ہوئے۔ میرا ارادہ ہے کہ اس عورت سے نکاح کر لوں، اس کا مہر ادا کروں، اور پھر جس طرح شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے جاؤں، اور اس کے بعد اسے طلاق دے دوں تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اے نوجوان، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی حدود کے لیے آگ کی کھونٹی نہ بنو۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سولوشنز دیے ہیں تو دس از آلسو مینشنڈ کہ یہ حلالہ کس کیٹیگری میں جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہسبینڈ اور وائف دونوں کو حکمت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ریلیشن شپ میں ایک خوبصورت بندھن میں باندھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کی توفیق دے۔ اینڈ دین ان دا اینڈ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طے کردہ حدود ہیں۔ يُبَيِّنُهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت واضح ان کو ایکسپلین کر دیا ہے for all of us، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اینڈ میں پوائنٹ کیا ذکر کیا گیا کہ علم حاصل کرو ان حدود کا، so you can be on justice، انصاف کے ساتھ معاملہ کر سکو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی اس کی شریعت ہے جو اس نے مقرر فرما دیا، جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم والوں کے لیے اپنی حدود کو واضح فرماتا ہے۔ علم والے خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، they also can get the benefit from it and they can be beneficial for others as well، تو وہ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں اس کا فائدہ۔ تو اس آیت میں بیسیکلی ان دا اینڈ علم والوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کریں اور سمجھیں، تاکہ وہ ان کے اندر کے زندگی کے معاملہ کر سکیں۔ یہاں تک الحمدللہ ہماری یہ جو آیت کمپلیٹ ہو گئی اس رکوع کی۔